बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दानिश मलिक आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती चली जा रही है। कुछ जो हैं वो पुराने जो समझ लें कि इत्तेहादी थे वो हरीफ बन गए हैं, और कुछ जो पहले हरीफ थे अब हलीफ, और कुछ हलीफ से हरीफ, ये एक सिलसिला जारी है। और हम आपको बताएं कि PTI का भी इत्तेहाद हो चुका है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, और इसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ। और अब जो कानूनी जो समझ लें कि जो पेचीदगियाँ हैं वो PTI दूर करने की पोजीशन में आती चली जा रही है। आगे और भी मसाइल भी हो सकते हैं या उनसे निकल आएगी, ये भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तो उनमें भी गुफ्तो शनीद की जो समझ लें कि नशिस्तें हो रही हैं, उनका भी सिलसिला जारी है। और आगे चल के ये किस तरह का इत्तेहाद होगा, MQM जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ है, और वो कह रहे हैं कि हम जो है यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन आगे सूरत हाल चल के किस तरफ जाएगी, इस तमाम सूरत हाल का अहाता करने के लिए आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार खिज़र कलासरा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मरी के ठंडे मौसम में जो सियासी गर्मी है, और वहाँ पे जो कायद नून लीग मरी में डेरे उन्होंने जमा लिए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात किस तरह के आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल होगी? पीपल्स पार्टी की जानिब से अब ये भी कहा गया है कि वो वजारत नहीं लेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, आइनी ओहदे लेंगे। क्या समझते हैं कि किस तरफ सूरत हाल जाएगी? अच्छा मलिक साहब, इस तरह है, एक तो आपने जो कहा है ना कि उनका इत्तिहाद हुआ है अपना सुन्नी उसके साथ, अब वो इत्तिहाद नहीं हुआ, वो जो है तहरीक इंसाफ जो है या उसके हिमायत याफ्ता जो अरकान है या उनकी क़ियादत जो है वो प्यारी हो गई है उसको सुन्नी इत्तिहाद कौंसल को। मतलब जो तहरीक इंसाफ थी जिसके बारे में सियासी मैदान में ये बल्ले के बाद कहा जा रहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अब वो न बल्ला रहा ना वो जमात रही। अब एक ऐसी जमात में जो है वो चले गए हैं जिस जमात के पास अपनी एक सीट भी नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होने जा रहा है या हो चुका है कि एक ऐसे आप सियासी इत्तिहाद बना रहे हैं कि आपके पास मोर देन 90 सीट्स हैं, और आगे जो आपको वेलकम करने वाले हैं, गले लगाने वाले हैं, और आपकी ताकत, सियासी ताकत का जो बेनिफिट्स उठाएंगे या आपकी तवक्कुआत, तहरीक इंसाफ की क़ियादत की तवक्कुआत के मुताबिक वो चलेंगे, तो वो मेरा ख़्याल है सुन्नी इत्तिहाद ही होगा। गौहर साहब या बाकी बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी है, मैं इस पर ज़्यादा क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ट्रेजिक डे था कल जो था, कि एक बहुत बड़ी जमात जो थी वो अपनी गलतियों की वजह से, इसमें वो जो भी कहते रहे वो एस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराएं, वो किसी और कुव्वत को ठहराएं। बेसिक ये हुआ है कि जब उन्होंने इतने मैंडेट होने के बावजूद 2018 में उन्हें चाहिए था कि वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करते, पार्टी की एक पोजीशन लेते, लोगों में जाते, वर्कर्स में जाते, कारकुनों में जाते। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए। अगर एक दफ़ा वो हुए तो उसकी भी एक कहानी है, बात लंबी हो जाएगी, हम पीछे चले जाएंगे। मतलब अपने पाँव पे जैसे कहते हैं ना कुल्हाड़ा मारना, कुल्हाड़ी भी नहीं कह रहा मैं, वो इस तरह किया है। एक तो 9 मई का वाक़या इन्हें ले डूबा, उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को ही बदल के रख दिया, इमरान ख़ान की सियासत को बदल के रख दिया, बल्ले को बदल के रख दिया। और फिर जो इनसे हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इन्होंने इतने हसल बसल और इतने मतलब भूंडे अंदाज में किया है कि उसका नतीजा ये निकला है कि आज ये पार्टी ढूंढ रहे थे कि हम कौन सा खाली ट्रक मिलता है, चाहे उसका ड्राइवर ही ना हो, मतलब जिसका अपना कोई MN ही ना हो, तो आप उसको इतनी सियासी कुव्वत जो है दे रहे हैं। फिर जब आप किसी और की जेब में चले जाते हैं तो फिर आपकी हैसियत एक सिक्के की ना हो, चाहे वो डॉलरों में भी हो ना, फिर अगले की मर्ज़ी होती है वो आपको किस तरह खर्च करता है, कहाँ खर्च करता है। अब आपका सवाल का दूसरा जो हिस्सा था वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब ना उनकी सियासत अपनी जगह पे, वो पैदाइशी तौर पे बादशाह जहन रखते हैं, माइंड रखते हैं, मतलब दे बिहेव लाइक ए किंग। जब भी मतलब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर के अलावा हूँ, उनका खाना पीना उठना बैठना। एक वक्त में बहावलपुर उनका पसंदीदा शहर था, उसकी भी एक कहानी है, वो यहाँ अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मरी उन्हें प्यारा लगा, अब मरी से आगे जो है मानसेरा वालों ने जो कुछ किया, मैं तो ये तवक्को नहीं कर रहा था, शायद आप भी ना कर रहे हो कि NA-15 से वो इस तरह बुरी तरह शिकस्त खा जाएंगे, हार जाएंगे।
جو ہمارے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور پھر ان کا مانسارا سے بڑا تعلق ہے. بالکل. اور جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے زرداری صاحب کی یا ان کی، آصف علی زرداری صاحب کو ایک داد دینی پڑے گی کہ سیاسی مخالف تو چودھری برادران پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، اس کی بھی ایک ذاتی وہ تھی کہ بھٹو صاحب کا جو ایشو تھا ان کی، وہ جنرل ضیاء کے ساتھ تھے اور وہ جو ہے بھٹو صاحب کا ایک اپنا سٹانس تھا، بی بی کا اپنا تھا. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب ان سے سیاسی میدان میں ملے تو یہ جس کو انہوں نے لاڑکانہ بیٹھ کے 28 یا 27 دسمبر کو قاتل لیگ کہا تھا، اسی قاتل لیگ میں سے چودھری پرویز الہی کو اٹھا کے انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا. لوگ اور تنقید کرنے والے ششدر رہ گئے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، آصف زرداری صاحب کو کیا ہو گیا ہے. اس کا ظاہر ہم اتنا دور اندیش نہیں تھے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک چودھری اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سیاسی طور پہ وہ اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ اب چودھری برادران ذاتی مطلب جائیدادوں کی تقسیم تک آ گئے ہیں. تو جو شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر شپ کا بے شک 17 ماہ تھے، جو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی یہ چھوٹے میاں صاحب کو بنا دیتے ہیں، وہ چھوٹے میاں صاحب کو جو زرداری صاحب نے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ موقع دلوایا تھا. تو اب میری یہ آبزرویشن ہے، یہ مطلب وہ ہے، میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ اب میاں برادران کے گھر یہ ٹسل چل رہی ہے. ان کی جو سیاسی وراثت ہے، جیسے ہم بھائی گھر تقسیم کرتے ہیں، جائیداد تقسیم کرتے ہیں، ڈنگر ڈھور تقسیم تو سیاستدانوں کے گھر یہ سیٹیں، پوسٹیں، اور آپ چھوٹا ایم پی اے لڑے گا، بڑا سینٹ میں جائے گا اور فلاں پرائم منسٹر بنے گا اور فلاں یہ بنے گا. اب ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور پنجاب جیسے صوبے کا دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آبادی 13 کروڑ ہے، جو پاکستان میں بڑا بھائی مشہور ہے، مطلب باقی سارے اس کے امبریلا کے نیچے ہیں. اب وہ چلو ہو گیا، ویل اینڈ گڈ، مریم بی بی آ گئی وہاں پہ. اب میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں ایز اے پرائم منسٹر ہوں کیونکہ میں لندن سے آیا ہوں اور ہمارا ایک بیانیہ تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. اب گل کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب درمیان میں کہتے ہیں کہ جی وہاں حمزہ ایڈجسٹ نہیں کیا آپ نے، نہ مجھے پنجاب میں کیے، اب یہاں پہ بھی آپ خود کرتے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب نے قربانی دی ہے بیٹی کو؟ نہیں، ابھی نہیں دی قربانی. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. قربانی اگر دیتے ہیں، فرض کرو نواز شریف صاحب قربانی دیں گے تو پھر لیگیسی جو ہے وہ پھر پرائم منسٹر کے پیچھے. پیپلز پارٹی بھی تو کہہ چکی ہے نا کہ وہ نواز شریف کو ان کی حمایت نہیں کریں گے وزیر اعظم کے لیے. وہ درست ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس. اب جو ان بھائیوں کی آپس میں ہے، حمزہ شہباز موجود ہیں، ادھر سے مریم کو آپ نے سی ایم شپ دے دی، پی ایم شپ کے لیے آپ نواز شریف صاحب آ گئے، اور شہباز شریف صاحب بھی مطلب ویلے ہو گئے نا، مطلب وہ جو پرائم منسٹر سرو کر چکے ہوں اس کے تو بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو اب زرداری صاحب جو ہے ان دونوں بھائیوں کی جو وشز ہیں ان سے کھیل رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ ایک وقت میں یہی پیپلز پارٹی تھی اور یہی نون لیگ تھی، یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اس آصف علی زرداری کو، میں وہ لفظ کیا یوز کروں مناسب نہیں ہوگا، میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ٹھیک ہے، اب یہی نواز لیگ تھی، نواز شریف صاحب اس کو چیف کرتے تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ولگر قسم کے پوسٹر جو ہے جہازوں سے گرائے جاتے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھا. ایک شدید قسم کا ان کا ٹکراؤ تھا. ایون بی بی کی جو باہر جانے کی جلا وطنی کی وجہ بنے تھے وہ میاں صاحب کی حکومت بنی تھی، 2/3 اکثریت تھی. اب زرداری صاحب جیسے انہوں نے چودھریوں کو، پنجاب کے چودھری جو ہے نا بڑے وزادار، بڑے پولیٹیکلی ساؤنڈ، بڑا ریلیشن شپ والے، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایسا کون سا پولیٹیکل وہ کھیلا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب یا چودھری شجاعت صاحب کے بچے جو ہیں وہ ان سے علیحدہ نہیں ہونے چاہتے. انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب خاندان ہے، مطلب نانی ویڑا جسے کہتے ہیں، ایک ہی خاندان ہے، دونوں کا کزنز ہیں. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے گیم جو ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ شریف برادران کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل یا ایک مثال جو ہے وہ
خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے, پیپلز پارٹی حکومت بنا لے. وجہ اس کی جو مختلف راہ ہو سکتی ہیں, میں بھی میری اس سے وہ نہ کریں, وہ یہ ہے کہ آپ گھر کا جو فیصلہ ہے یا جو ریزلٹس ہیں, مثال کے طور پہ میاں صاحب کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک یہ تھا جب ایاز صادق اور روہیل اصغر لاہور کی سیٹ پہ کہ یہ میرا حلقہ ہے, اس نے کہا میرا ہے, فیصلہ تو میاں صاحب نے کرنا تھا. ابھی میاں صاحب نے فیصلہ نہیں کیا تھا تو روہیل اصغر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں تو لڑوں گا میاں جی, پھر آپ جانے آپ کی پارٹی جان. اسی طرح رانا محمود الحسن ملتان میں 45 سالہ ان کی رفاقت تھی رانا فیملی کی, وہ ٹکٹوں پہ چھوڑ گئے. اسی طرح سعود مجید جو وہ پیپلز پارٹی میں رانا صاحب چلے گئے. ادھر سعود مجید زیزمان بہاولپور کے حلقے سے تھے, اب ان کا بھی ہوا, وہ بھی آزاد لڑ گئے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جی یہاں پہ شہر خاقان عباسی تھے, مری والی سیٹ پہ فارمر پرائم منسٹر تھے, وہ بھی نواز شریف صاحب سے اختلاف کر گئے. ادھر شہر خاقان عباسی صاحب کر گئے, ادھر وہ راجہ ریاض کی وجہ سے طلال کر گیا, ادھر دنیال احسن اقبال کے ساتھ دنیال آ گیا. اسی طرح نواب مطلب کہنے کا یہ ہے, عرض کرنے کا یہ ہے, یا اسی طرح مریم بی بی جو ہے سرگودا سے الیکشن لڑنے گئی تھی, وہاں سے وڈرا ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کو کسی اندر کے بندے نے پارٹی کے اندر سے, وہ بھائی ہو سکتے ہیں, میں اس پہ کچھ شہباز صاحب کا نہیں کہہ رہا. صاحب یہیں سے گفتگو دوبارہ ہم شروع کریں گے, اور یہاں پر ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور کلاسر صاحب آپ جو ہے وہ بات کر رہے تھے اختلافات کے حوالے سے, تو بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ کے حوالے سے بھی ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں, جس طرح آپ نے بھی کچھ کا ذکر کیا کہ ہم نے دیکھا کہ 12 جو ناراض اراکین تھے نون لیگ کے, وہ بھی مطلب وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ کی تقسیم بھی یہ وجہ بنی ہے کہ اس لحاظ سے جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا, پورے میرٹ پر نہیں دیے گئے, کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو نا اس وقت لندن نہیں جانا چاہیے تھا. جیسے عمران خان صاحب نہیں گئے اب تک کی اس کے مطابق, میاں صاحب اگر پالیٹیشین نا سین سے ہٹ جائے, پردے سے ہٹ جائے, آپ اور میں بیٹھے ہیں, آپ 4 دن پروگرام نہ کریں, کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی کیئر نہیں کرے گا. آپ بے شک باہر بیٹھ کے جو میں یا آپ دانشوریاں کرتے رہیں, آپ سکرین پہ ہیں تو ملک صاحب موجود ہیں, اینکر بھی ہیں, سارا کچھ ہے. بینگ اے پالیٹیشین, بینگ اے لیڈر, لوگ نا دلیر آدمی کو, بریو آدمی کو, ڈٹ کے کھڑے ہونے والے, یہ اگر 93 سیٹس آئی ہیں, یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے, کسی نے وہ کی ہے. جب میاں صاحب ایک اسپیشل پلین میں انہوں نے کوٹ اٹھایا, انہوں نے گولڈن سیب رکھوائے, انہوں نے کیمرے لگوائے, اور وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے فلائی کر گئی, اس گیم از اوور. جو رنگ میں نہیں ہوگا, جس کے ہاتھ میں بلہ نہیں ہوگا, جس کے ہاتھ میں ہاکی نہیں ہوگی, جس کے پاس فٹ بال نہیں, وہ پلیئر نہیں ہوگا. میاں صاحب 4 سال وہاں بیٹھے رہے, اپنی مرضی سے بیٹھے رہے, بیمار ہوں گے ہو سکتا ہے, اور پھر اس پہ جو پیچھے ڈیبیٹ ہوئے نا, مطلب اگر آپ 75 سال میں, جس میں 40 سال آپ کے بنتے ہیں, اگر آپ لاہور میں یا پنجاب میں کوئی ایسا ہاسپیٹل ہی نہیں بنوا سکتے یا بنا سکتے کہ آپ کم از کم اپنا ہی علاج کروا سکیں, آپ کا یا میرا یا ہمارے کیمرہ مین کا یا کسی اور کا, عام شہری کا آپ نہیں کرا سکتے, اور آپ جا کے لندن پوزیشن لے لیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ورکرز ہوتا ہے, جو آپ کا ویل وشر ہوتا ہے, جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, وہ ڈسارڈ ہوتا ہے. اسی کا نتیجہ میں پھر لوگ نا آپ کی پارٹیوں کے اندر سے سازش کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتائے نا, دنیال عزیز کا, طلال چودھری کا, روہیل اصغر کا, ایاز صادق کا, رانا محمود الحسن کا, سعود مجید کا, یہ بڑے ڈائی ہرٹیڈ ہیں پارٹی کے. اسی طرح ثقلین بخاری کا لیا سے, اسی طرح دیوان عاشق بخاری کا سیوج آباد سے, یا اسی طرح مہتاب خان عباسی صاحب ہیں, شہد خاقان عباسی صاحب ہیں, یہ کھوکھر انہی کے ساتھ تھے, چودھری نثار انہی کے ساتھ تھا. جب آپ باہر نکلے, شہباز صاحب ان نہیں ہوئے, شہباز صاحب نے چیزیں مینج کر لیں, شہباز صاحب موجود تھے, ایک پولیٹیکل گیپ ہوا, اس گیپ کو زرداری صاحب نے فل کرا دیا. جب وہ فل ہوا, اب ایکوال آ گئے ہیں بھائی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی جان پا جی تسی اگر پنجاب لے رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے ہماری, تو مجھے مرکز میں جانے دیں. یہ اب زرداری صاحب, میں وہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میر صاحب کا, انہوں نے زرداری صاحب سے سوال کیا کہ زرداری صاحب یہ آپ نے سندھ ہاؤس میں عمران خان کے خلاف اتنے بندے کس طرح مینج کر لیے؟ تو زرداری صاحب نے نا سندھی یا سریکی ہم ایسے عقیدت, انہوں نے ایسے کیا.
تو ساتھ ہی انہوں نے کہا زرداری صاحب نے, میں معافی چاہتا ہوں ایسے ہی, انہوں نے کہا کہ میں نا پاؤں بھی پکڑ لیتا ہوں, مطلب انہوں نے کہا میں عاجزی اور انکساری سے کام لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ ان کی جو 85 کی 1983 میں وہ آتے ہیں جنرل ضیاء کی ایرا میں, 85 میں وہ مطلب پورے سسٹم کے ان ہو جاتے ہیں. ان کے جو 85 کا الیکشن ہے اس میں شیخ رشید بھی ان ہوتے ہیں, اس میں چودھری نثار بھی ان ہوتے ہیں, اس میں مہتاب خان عباسی بھی ان ہوتے ہیں, شہد خاقان عباسی بھی ان ہوتے ہیں, ذوالفقار کھوسا بھی ان ہوتا ہے, جاوید ہاشمی صاحب بھی ان ہوتے ہیں, پوری ایلیٹ آتی ہے. اب میاں صاحب ان میں سے سردار کھوسا صاحب ان سے ناراض ہیں یا یہ وہ ان سے ناراض ہیں, پنڈی سے شیخ رشید بھی ان کو پسند نہیں ہے, ان کو اپنا چودھری نثار علی خان بھی پسند نہیں, یہی کھوکھر ان کے ساتھ تھے, مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے والد صاحب یا شہد خاقان عباسی صاحب, مہتاب مطلب صابر خان صاحب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سولو فلائٹ پہ چلیں, آپ کیونکہ اگر میں ایز اے میڈیا پرسن آپ مجھے اس کام سے ہی علیحدہ کر کے وہاں کرسی ڈال دیتے ہیں کہ جی وہاں کلاسرا تو اتھا بہون, میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو میں ایریلیونٹ ہو جاتا ہوں. میں اگر رائٹنگ سے پالیٹکس بھی اسی طرح کا جاب ہے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے موت قبول کر لی, کس وجہ سے؟ اسے کہا گیا ان سے ایک دن پہلے کہ آپ لیاقت باغ نہ جائیں, آپ ماری جائیں گی. بی بی پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ زندگی سے تو کوئی چیز اہم نہیں ہوتی. بالکل. وہ اگر اس دن پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو پھر ان کی نسلیں بھی اس بات کا جواب نہ دے سکتی کہ آپ کی ماں کیوں نہیں گئی تھی, ہماری لیڈر کیوں نہیں گئی. اچھا کلاسرا صاحب, ابھی کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور یہ معاملات ان میں جو ہے وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, لیکن پی پی مطلب ضد کر رہی ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لے گی, جبکہ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ان کو پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی دی جائے. تو پیپلز پارٹی کیا وجوہات ہیں, کیوں وزارتیں نہیں لینا چاہ رہی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. وہ اس لیے نہیں لے رہی کہ اگر میاں صاحب کا یہ دل کرتا ہے یا ان کی یہ وش ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنے اور 13 کروڑ صوبے کی بنے, تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو گڑی خدابہ جا کے یہ جواب دینا ہے کہ 8 کے بعد میں پریزیڈنٹ بنا تھا, ہماری پارٹی کا پرائم منسٹر بنا تھا, اور پھر ہم نے 18 تک ایک پاور میں گزارا, 13 سے 18 تک, پھر ہم نے 18 سے 23 تک ایک جبر دیکھا تحریک انصاف کا یا میری تو میں آپ کے بیٹے کو پرائم منسٹر بنا کے آیا ہوں. میری پالیٹکس یہ ہے کہ آپ کو 96 میں آپ کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی, تو وہ آپ کو میں جو ہے 8 میں ہم بنے, 8 مطلب بھٹو خاندان کا فرد جو ہے بی بی کے بعد تو نہیں بنا نا, مطلب 96 کے بعد گیلانی صاحب اگر پرائم منسٹر بنے وہ بھٹو نہیں تھے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب بلاول جائے گا یا ذوالفقار جونیئر جائے گا یا آصفہ جائے گی تو اس وقت یہ تصور ہوگا کہ بھٹو دوبارہ پاور میں آئے ہیں, دوبارہ انٹری ہوئی ہے, عوام کا اعتماد حاصل کیا ہے. وہ 4 سال وہ ہو گئے. ٹھیک ہے. 2000 میں آگے 2000 سے ہم 24 میں 28 سال بعد پرائم منسٹر ہوگا بھٹو جو ہوگا. ٹھیک ہے. بی بی بنی, بی بی کے بعد بھٹو صاحب بنے, پھر بی بی بنی, پھر اب 3rd نمبر. آصف علی زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو آپ وزارتیں دے دیں, کوئی ہم آپ سے کام ہے. ان کے ساتھ تو اپنا کاف لیگ بھی بیٹھنے کو تیار ہے, ان کے ساتھ تو اے این پی بھی بیٹھنے کو تیار ہے. اب کاف لیگ اور میاں صاحب ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھی اسی اتحاد کے ہیں, اسی 85 کے ہیں, چاہے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں چاہے یہ ہیں. ایک واقعہ بھی ہے چودھریوں کے حوالے سے, میاں صاحب باحثیت وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں گجرات آئے تھے تو چودھریوں کے بندے نے میاں صاحب کی جیپ اٹھا لی تھی. دوبارہ سے آپ سے گفتگو کریں گے, تو یہاں پر ناظرین وقت بچا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے ہیزر کلاسرا صاحب سے. کلاسرا صاحب, نگراں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی قسم کا جو ہے اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو آئین میں اس کا حل موجود ہے. ویسے تو یہ ہیجانی سی کیفیت ہے پورے ملک میں, تو اگر یہ واقعی میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو آئین میں اس کا دوسرا حل کون سا موجود ہے؟ میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ تو اس پہ اوپینین نہیں دے سکتا, ایز اے صحافی جو ہے یا انالسٹ اس پہ وہ کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بڑے مطلب سینئر وہ ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں اور پلس جو ہے پالیٹیشین بھی ہیں.
بیسک یہ ہے کہ ابھی وہ بحران نہیں آیا جس کا وہ ہے، کیونکہ ہم صحافی دوست جو ہے نا سوال تو داغ دیتے ہیں نا، جیسے آج بلاول صاحب سے کوئی سوالات کر دیے گئے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ سچویشن بننی تھی جو بننے جا رہی ہے. اب نا ایک جو اصل ایشو ہے، سولنگی صاحب کی طرف بھی میں آتا ہوں، اصل ایشو یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جیسے ایک باپ ایک ایج پہ آ کے، دادا ایک ایج پہ آ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کر لوں، اب میں مطلب ایک خاص ایج پہ آ گیا ہوں تو میں اپنے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملے یا مل چکی ہے ایسے کہہ دیا جائے، یا اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی جیتے اور وہ بھی وزیر بنے، وہ بھی ایکسپیرینسڈ کریں، جیسے سید یوسف زاں گیلانی صاحب اپنے 3 بیٹے ان کے ساتھ جیتے. اسی طرح سابق گورنر سید احمد محمود ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے 2 بیٹے پالیٹکس میں ہیں. اسی طرح بہت ساری فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ فارمیشن آف گورنمنٹ میں کوئی ایشو ہے یا یہ کسی بات پہ اتفاق نہیں کرنے میں. زرداری صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلاول ایز اے پرائم منسٹر آئے، اور اس چیز کا بہت دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ بات کہہ چکی ہے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن مہم کے دوران بھی، اور بلاول نے ایک کمپین بھی چلائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات پورے اسلام آباد جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو پیاری ہو چکی ہے، ان کی اور پیپلز پارٹی کا ڈائلاگ جو ہے وہ پس پردہ جاری ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں. اور اب ان کے فیصلوں میں تھوڑی سی نرمی اس وجہ سے آئے گی کہ تحریک انصاف کا اور سٹانس تھا، سنی اتحاد کونسل کا اور سٹانس ہوگا، اس کے چیف یا بانی قید جو ہیں وہ عمران خان صاحب تھے، اس کی اور شخصیت ہے. اس لیے یہ اس سوال پہ یقیناً آئین میں بہت سارے حل موجود ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس کی یہ انہوں نے صرف اس تاثر کو، یا جو آپ نے ایک بڑا لفظ یوز کیا ہیجانی کیفیت، جو کہ میں اتفاق نہیں کرتا، پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور چلنی بھی چاہیے کہ مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک ریاست اور ملک کو جب رن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایویں ہی منہ اٹھا کے گامے ماجے یا ABC کو دے دیں تو پھر کل کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو سولنگی صاحب کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی، ابھی یہ ڈائلاگ جاری ہے، اور اس کا زیادہ امکان یہی ہے کہ میاں برادران جو ہیں، شریف برادران جو ہیں، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، یا مریم صاحبہ ہیں، یا ادھر سے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن پہلے انہیں زرداری صاحب کے لیے ایک پرابلم کم ہے، جو شریف برادران کے گھر ایشو ہے وہاں 4 لوگ ہیں، بالکل 2 پرائم منسٹر کی دوڑ میں ہیں، 2 وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں ہیں، کیونکہ زرداری صاحب تو صرف بلاول کے لیے. یہ جو کھچڑی ہے یا یہ جو ہیجانی کیفیت ہے وہ اس وجہ سے ہے، لیکن یہ سالو کر لیا جائے گا. میاں صاحب قید کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے، اور اگر وہ مریم کو چاہتے ہیں اپنے گھر کو، اور اسی طرح زرداری صاحب جو ہے وہ اس کوشش میں نہیں، وہ بڑی معتبر اور بڑی جو اس معاملے میں کردار ادا کرنے والی شخصیات ہیں، مطلب اس سسٹم کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹر نواز لیگ کے جیسے خواجہ سعد رفیق نے یا دیگر لوگوں نے اندھیا دیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ آج جو ہوگی، اچھا فرض کرو یہ میاں صاحب کریں، میاں صاحب اس وقت کا جو عوامی پریشر ہے یا جو صورتحال ہے ملک کی، اس کو اکیلے نہیں نکال سکتے، وزارتیں پیپلز پارٹی والے لیتے نہیں، تو لامحالہ بہتر ہوگا. اچھا میاں صاحب یہ بھی، اگر میاں شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو پھر میاں صاحب کا رول اور ختم ہو جائے گا.
بالکل، اس سے پہلے بھی دیکھیں 16 ماہ کی جو حکومت ہے وہ بھی شہباز شریف سو اس کے لیے میرا وہ کہتے ہیں نا وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو سو ہمیں مطلب ابھی اسلام آباد میں بہت کچھ ہونا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. 29 فروری کا جو ہے وہ ٹائم ہے کہ آئین کے مطابق 29 فروری کو انہوں نے اجلاس بلائیں گے، اجلاس ہوگا یقیناً، اس کے بعد حلف بھی ہوں گے، اس کے بعد یہ مارچ میں 2 یا 3 ہوئے غالباً، اس میں یہ پرائم منسٹر آ جائے گا. کلاسرا صاحب، ایم کیو ایم کی جانب اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ کی وہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ جن آئین میں 3 ترامیم کی بات کرتے ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، تو نون لیگ کے ساتھ وہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، اور نون لیگ کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے راضی رکھنا ہے تو تبھی حکومت سازی کے معاملات ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترامیم کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اقتدار کی نچلی سطح پہ منتقلی کی بات کرتی ہے، ڈسٹرکٹ سطح پہ مالی جو ہے اس حوالے سے خود کفالت اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ وہ ترامیم کرانے کے لیے بات کی گئی ہے، تو کیا نون لیگ نے بات کر لی ہے؟ اگر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے تو پھر کیسے چلے گا؟ قبل از وقت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور نواز لیگ کا وہ ایک سیٹ کی وجہ سے جو کراچی کی تھی، ان کے جو ناظم تھے پہلے والے، ان کی وجہ سے ان کا اتحاد نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب وہاں پہ الیکشن نہیں لڑے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نا ایم کیو ایم کو زیادہ دے سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب پیپلز پارٹی وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اگر اس کی اتحادی ہوگی تو اسے وزارتیں ملیں گی. اگر پی پی وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو گورنرشپ بھی انہی کے پاس رہے گی. اسی طرح انہیں وفاق میں بھی پیپلز پارٹی اکاموڈیٹ کرے گی. لیکن اگر وہ فرض کرو نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں تو وہ نہ ضلعی حکومتوں میں حصہ لے سکیں گے، نہ وہ صوبائی حکومت سندھ میں لے سکیں گے. اب پنجاب میں تو نواز شریف صاحب ان کو دینے سے رہے، انہیں وہی وفاق میں 2-3 وزارتیں ملیں گی. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت بھی ہے وہاں کی، تو ایم کیو ایم جو ہے وہ جو اب اینڈنگ ڈیسیجن اس کا ہوگا وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا محبتوں کا اور ناراضگیوں کا رہتا ہے، لیکن فائنلی یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک صوبے میں، اس کے صوبائی دارالحکومت میں یا اس کے مضافات میں مل کے چلنا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے اگر یہ اینٹی چلیں تو وہاں کا جو سسٹم ہے، سندھ میں بھی دیکھیں تو دوسری بڑی جماعت کے طور پر کوئی شک نہیں. تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا آگے چل کے، میرا تو یہی خیال ہے. اب میرا اس لیے یہ خیال ہے کہ ان کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں صوبائی حکومت گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان میں لچک موجود ہے، وہ کسی پہ مسلط نہیں ہو جاتے، کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے. انہوں نے اداروں کے ساتھ بھی ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہمیشہ رکھا ہے، جب سے وہ ہیں یا پہلے بھی کہیں. وہ اب بھی اگر یہ کہا گیا کہ جی میاں صاحب بن دینے، تو انہوں نے بلاول نے پریس کا ظاہر ہے ان کی مشاورت ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی بیٹا آپ کہو کہ جی میں نہیں بنتا. آپ نے سنا انہوں نے ریفیوز کر. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے. اگر یہ مطلب وزارتیں نہیں لیں گے تو میاں صاحب مطلب اس سسٹم جو ظاہر ہے ان کے پاس بھی نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں. بالکل، ابھی یہ جو سیاسی ایک کھچڑی سی بن چکی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی تو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، اوپر سے تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمیں عوام نے نہیں دیا. مینڈیٹ کی تو بات کریں تو سادہ اکثریت تو کسی بھی جماعت کو نہیں ملی، بنے گی تو مخلوط حکومت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وزارتوں کی جب بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. وزارتیں نہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت میں حکومت سازی میں مطلب ہم آپ کے کسی گناہ کے یا آپ کے کسی شراب کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم شریک جرم نہیں ہونا چاہتے. اور ظاہر ہے جو آنے والی صورتحال ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ویل ہے، جو آپ کے قرضہ جات کی واپسی ہے، یا لوگ جو ایک ڈیموکریٹک حکومت سے ریلیف مانگ رہے ہیں. ایون یہ بھی کہا گیا نا پیپلز پارٹی کو، جو بلاول نے ایک جلسے میں کہا کہ ہمیں کہا گیا 3 سال ہم لے لیتے ہیں، 2 سال آپ لے لیں. اس کا مطلب یہ سب سے بڑا جو بحران، اگر میں آپ سے اتفاق کروں تو وہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک پیج پہ جو ہے اس لیے نہیں آ رہے کہ آگے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. مطلب اب سسٹم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس ٹرک کو، اس کھڑی ریاست کو، اس حکومت کو
کو بزنس دینے کے لیے، روزگار دینے کے لیے، مہنگائی سے بچانے کے لیے سب کو مل کے دھکا لگانا ہوگا۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ بڑا صاحب کہتے ہیں میں بنوں گا، چھوٹا کہتا ہے میں بنوں گا، ایک کہتا ہے میں اسی پر ہم بات کریں گے کہ آنے والی حکومت اور اپوزیشن کس طرح کی ہوگی۔ تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور خضر کلاسرا صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں۔ تو خضر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت اگر اب تک کی سچویشن دیکھیں تو نون لیگ وزارت عظمیٰ کے لیے ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت مضبوط ہوگی یا اپوزیشن مضبوط ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اس دفعہ جو ایوان ہوگا نا، میں بھی 2002 سے دیکھ رہا ہوں اس ایوان کو، یہ مختلف ہوگا۔ اور یہ ایوان اس وقت سے مختلف ہوا ہے جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی نقشہ، سیاسی جو سوچ یا سیاسی جو خیالات اور خواب تھے وہ یکسر بکھر کے رہ گئے۔ پھر اور ایک حادثہ کہیں یا ایک اچھا دن کہیں، وہ 8 فروری کا تھا۔ 8 فروری کو جو مینڈیٹ آیا ہے اس نے بھی ایک نیا جو ہے نا میپ دے دیا ہے، منظرنامہ وہ الگ جس میں جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے پاس سادہ اکثریت تک نہیں ہے، تو یہ ایک مکمل طور پہ کوئی ایک جماعت نہیں ہوگی، اور اسے پی ڈی ایم 2 بھی بعض لوگ طنزاً کہتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم 2 جو ہے یا پی ڈی ایم 1 جو تھا، وہ بیسیکلی نواز لیگ کے لیے جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا ان کی سیاسی تاریخ میں، شاید میاں صاحب آپ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہوں، وہ حکومت لینے والا تھا۔ اور وہ 17 مہینے کی حکومت لے کے، اور جس طرح انہوں نے پٹرول کو، ڈیزل کو اور مہنگائی کو جانے دیا، اگر یہ نگران نہ آتے، اگر یہ آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا نگران پرائم منسٹر اس کو نہ روکتے، تو آپ اور میرے جیسے لوگ تو پٹرول کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتے۔ اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ہی 10 روپے یا 2 روپے ہی پٹرول بڑھ جائے تو بینگن کا ریٹ بھی جو ہے وہ اب تو 160 روپے ہے، وہ 200 پہ چلا جاتا ہے، ٹماٹر 150 پہ ہے تو وہ 200 پہ چلا جاتا ہے، پیاز جو ہے 280 پہ چلا جاتا ہے۔ سو اسی طرح کا حشر ہوتا ہے۔ تو نواز لیگ ہو یا کوئی بھی ہو سر، یہ ایسا حکومت ہوگی جس کے لیے ایک بہت بڑی اپوزیشن موجود ہوگی۔ ایوان کے اندر وہ سین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، یعنی وزیر اعظم بنانے والے بھی جو ہیں، مطلب اگر ہم دیکھیں پارلیمنٹ میں جیسے پیپلز پارٹی حمایت کر رہی ہے، وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو بڑی ظاہر ایوان میں نا، آپ بھی آتے ہوں گے وہاں نا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کوئی ملامت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ پرائم منسٹر پہ ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ پہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہی ہے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے، ہم نہ آپ کی وزارتوں میں ہوں گے، مطلب نہ ہم آپ کی حکومت میں ہوں گے، ہم اپوزیشن میں ہوں گے۔ ایک سائیڈ پہ یہ ہوں گے، دوسری سائیڈ پہ وہ جو سنی اتحاد کونسل بنی ہے وہ ہوگی، اور اس سے مطلب ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ، 92 سے زائد وہ ہیں۔ تو وہ ایوان جو مچھلی منڈی کہا جاتا ہے، اور جو ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بعض دفعہ فزیکل بھی ہوتا ہے، اور پھر جو بہت ساری جماعتیں جن کو دھاندلی کا بھی ہے وہ بھی اپوزیشن وہ بھی ہے، وہ سارا بلبہ جو ہے یہ ہانگ پارلیمنٹ اسے ہم کہیں گے، اور اللہ کرے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے، کیونکہ نواز لیگ اور اگر میاں صاحب ایوان میں ہوں گے تو ظاہر ہے جو ان کی متحارب یا مخالف اپوزیشن ہوگی، بڑا ٹکراؤ سی کیفیت ہوگی۔ اس کے لیے ایک جو بھی جماعت آئے گی وہ اس کو سمجھ کے وہ کر کے، اور میرا یہ خیال ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ انہی جماعتوں میں سے کوئی ہو۔ اگر یہ کسی اتفاق پہ نہ پہنچے، اگر سولنگی صاحب والی بات کریں تو پھر میر ظفر اللہ جمالی جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر محمد خان جنیجو جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر معین قریشی صاحب جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے عمران خان جیسے لوگ بھی لینڈ کر جاتے ہیں، چاہے وہ آر ٹی ایس بیٹھنے کی وجہ سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں۔ یعنی صورتحال کس جانب جائے کچھ بھی ابھی کئی فارورڈ بلاک بھی بنتے ہیں، جیسے 2002 میں پارلیمنٹیرین بنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا تھا، یا ابھی ہم نے عمران خان کے سندھ ہاؤس سے اس کے اپنے ہی لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نکل آئے جنہیں منحرفین کہا گیا وغیرہ وغیرہ۔
اس کو سوچ سمجھ کے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 2002 سے 7 تک اسمبلی رہی، 7 سے 8 سے 13 تک رہی، 13 سے 18 تک رہی، 18 سے 23 تک رہی. یہ کنزیکٹیو جو پروسیس ہے، میرا نہیں خیال کہ جو پیر پگاڑا صاحب نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، معافی چاہتا ہوں. پیر پگاڑا صاحب ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں اور بڑے پالیٹیشین ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو میری نظر سے گزری ہے، تو بڑی دھیان سے جو ہے نا اس نظام کو جو ہے پالیٹیشین بعد میں کہتے رہتے ہیں، اب وقت ہے کہ اس کو ان چیزوں کو سلجھا لیا جائے، اور جو بھی بنتا ہے، جو بھی ایوان ڈیسیژن کرتا ہے. کلاسرا صاحب، ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے اس نے تو نواز شریف کے مطلب اس کو ووٹ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران یہی صورتحال تھی، کمپین بھی چلائی گئی، اس میں بھی یہی تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹرز کیا خفا ہوگا؟ اب نون لیگ کا ووٹر مسئلہ نہیں رہا. نون لیگ کا جو اب کی صورتحال ہے کہ سادہ اکثریت بھی نہ ملنا، اور میاں صاحب نے اٹھ کے وقت سے پہلے جو وکٹری سپیچ کر دی، ابھی ریزلٹس ہی نہیں آئے تھے. پتہ نہیں یہ میاں صاحب کو کس نے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم ریزلٹس مکمل ہونے دیتے، ویٹ کر لیتے. تو یہ اب میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے میں نے آپ کو راجہ ریاض والی سیٹ والا بتایا، پارٹی کے لوگ خوش نہیں تھے کہ یہ بندہ ادھر تھا، آج ہم نے اسے ادھر لے آئے. پھر اس کی کچھ گفتگو تھی. اسی طرح دنیال عزیز والے احسن اقبال اور اس کا، روحیل اصغر اور اعجاز صادق کا، رانا محمود الحسن کا، ادھر شوج آباد کی سیٹ کا، ادھر یزمان پہ سعود مجید کا، ادھر لیا میں ثقلین بخاری کا، یا اسی طرح اپنے فیصل صالح حیات کو آخری وقت میں اٹھ کے شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے اور وہ الیکشن بھی ہار گئے. اسی طرح خاقان عباسی صاحب کا میں نے، مہتاب خان عباسی میں نے آپ کو بتایا، مفتی اسماعیل کا بتایا، بہت سارے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ تو ووٹر تب دیتا جب آپ کو لیڈر مانا جاتا، یا آپ کی لیڈرشپ میں پارٹی مکمل موبلائز ہوتی. وہ موبلائز ہی نہیں ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو وہ ملا. اب تو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر یا کسی نامعلوم طاقت کے بغیر جو ہے پرائم منسٹر اٹ سیلف خود تو جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا حال احوال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جی اگر تسی بڑھانی ہے تو پھر تسی آپ ہی بھگتو گے، ہم ایک ووٹ ہے وہ آپ کو دیں گے، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہ یہ بارگیننگ کرتے، وزیر اعظم بننے تک جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. آگے ہم آپ کے لیے پولیٹیکل پاور جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نون لیگ کا انجام دیکھ چکے ہیں کہ شہباز شریف نے 17 مہینے کی خاطر اپنی جو اگلی 5 سال کی ٹرم تھی، مطلب نواز لیگ کی، اسے کھو بیٹھے. کہ جو مہنگائی کا جنجال تھا وہ بھی نون کے. اب بلاول صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی جی میں پرائم منسٹر تو نہیں تھا، فیصلے تو آپ نے کرنے تھے، آپ نے لوگوں کو مہنگائی دی. اس نے تو مطلب نہیں مہنگائی لیگ کہا تھا، کوئی اس طرح کا جملہ استعمال کیا تھا. تو یہ ودن نا سیر دا بار نا پیراں تے آندے، وہ جو سر کا بار ہے وہ اب نواز لیگ نہیں اپنا ووٹ کیش کرا سکی، نہیں موبلائز کر سکی. ایون مانسیرا سے ان کا ہار جانا، اور میں آج بھی پوچھ رہا تھا کہ ہزارہ کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں اور 9 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اس میں سے جو مسلم لیگ نواز کو ملی ہیں وہ 1 سیٹ ہے. اور وہاں سے اس ہزارہ ڈویژن جو میاں صاحب کا گھر سمجھا جاتا تھا ایک وقت میں، وہاں سے وہ خود ہی ہار گئے ہیں. جب وہ خود ہی مطلب ہمارا 3 دفعہ والا پرائم منسٹر، جہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب ان کی کمپین چلا رہے تھے، جہاں پہ ان کے بڑے کلیمز تھے، دعوے تھے، اگر وہ خود ہی مطلب اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے تو وہ پھر ناروال کو یا ملتان کو، اچھا یہ پنڈی والا آپ نے مطلب یہ جو ہوا ہے، اب اگر ایک کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی یہ مجھ سے زبردستی کی گئی ہے یا میں نے غلط کام کیا ہے، جاؤ مجھے کچہری چوک پہ پھانسی لگائیں، تو بہرحال کمشنر ایک بہت بڑی ذمہ دار پوسٹ ہوتی ہے. ڈویژن کی بات کریں تو 13 یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اچھا پھر اسلام آباد میں جو 3 سیٹیں ہیں اب ان پہ بھی صورتحال جو ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے سسپینڈ ہوا ہے.
तो साड़ी गल जिहड़ी है वो साड़ी गल नहीं चली, साड़ी गल जिहड़ी है वो दिन के नहीं बन सकी। इसलिए जो लोग कोई अनहोनी तो हो सकती है इस मुल्क में होती रही। मैंने आपको कहा शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, राजा परवेज़ अशरफ साहब को बनने का मौका मिल गया, गिलानी साहब हुए, शहर खान अब्बासी नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उस पर बन गए। इसी तरह पीछे एक लंबी लाइन है। इसी तरह मियाँ साहब को जब एंट्री हुई जनरल ज़िया के दौर में, तो होने को तो हो सकता है, या जैसे हमारे ये निगरान बैठे हुए हैं, ये तो 3 माह के लिए आते हैं, लेकिन ये साल सवा साल लगा के जा रहे हैं। तो ये तो है, लेकिन अब लोग जो तवक्को, अच्छा बिज़नेस ना बड़ा हमारा स्टॉक मार्केट है या डे टू डे अफेयर्स हैं या महंगाई है, ज़ाहिर सिस्टम। फिर ये बात किस्मती है कि पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम है, ये सियासी पार्टियों ने कभी उस तरफ तवज्जो नहीं दी, इलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं दी। इंटरनेशनल सतह पे भी हम देखेंगे कि आगे क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। क्लासर साहब, आने वाली हुकूमत, बहुत सारी सूरत हाल है, कुछ पता नहीं शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म या कोई और होगा, लेकिन अच्छा चलें अब यही बात कर लेते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए इंटरनेशनल सतह पे इशूज़ क्या हैं। अगर हम मगरिब का बार्डर देखें, वहाँ पे भी इशू हैं हमें, ईरान की सूरत हाल से भी, और स्पेशली अगर बात करें तालिबान हुकूमत की जानब से अफ़गानिस्तान से भी हमें सूरत हाल, अगर हम देखें कि PK में भी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और बलूचिस्तान की भी बात करें, तो आने वाली हुकूमत किस तरह के चैलेंजेस से गुजरेगी, क्या कहेंगे? मैं ना आपके इस जो आपका सवाल है ना, या जो आपके सवालात आपने उठाए हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ठीक है ना हमारे किसी बार्डर पे कोई ऐसी सूरत हाल है, और इंटरनली हमारे इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है वो यही पॉलिटिकल इशू है, सियासी इशू। ठीक है। हम एक बहुत बड़े इलेक्शन से गुजरे हैं, जो बड़ा मतलब उस पर बड़ी देले हुई। किसी ने कहा कि ये वन साइडेड है, किसी ने कहा कि हमारा बल्ला छीन लिया, किसी ने कहा कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी ने कहा हमारी साड़ी गल हो गई है, कोई कहता है मेरे बेटे को बनाओ, कोई कहता है मेरी बेटी को बनाओ, कोई कहता है पाजी बढ़ेंगे, कोई कहता है मैं बनूंगा। ये इशू ज़रूर हैं। बाकी राजकोटीज़ के इशू वो ज़ाहिर एक बड़ी रियासत है, यहाँ रहते हैं। हाँ, ये बहरहाल ज़रूर होगा कि आने वाले दिनों में हमें ज़ाहिर निगरान सेटअप जो होता है ना, उसका इंटरम का मतलब ही यही हुआ, आर्जी हुआ। जब आर्जी वाला वो स्टेप्स नहीं उठा सकता, और उसके पीछे वो पॉलिटिकल विल नहीं होती, लोग नहीं होते उस तरह, जिस तरह एक सियासी गवर्नमेंट के पीछे इत्तेहादी अवाम पार्लियामेंट पूरा सिस्टम खड़ा होता है। हाँ, वो ज़रूर है कि हमें जो धचके लगे हैं पिछले 18 से लेके 23 तक या अब तक अपने दोस्त ममालिक के साथ रिलेशनशिप में, या उनसे बिज़नेस के लिए या और चीज़ों के लिए, उन्हें हमें रिवाइव करना होगा। वो हमें फ़ौरन सतह पे जो है बड़े कद काट के साथ, बड़े विजडम विजन के साथ खड़े होके एक इज्तिमाई सोच के साथ जाना होगा। चाहे वो जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, वो ईरान भी हमारा बिरादर मुल्क है, उससे भी इश्यूज़ हो सकते हैं, अंदर भी हमारे हो सकते हैं, हमसाया दीगर ममालिक हैं उनसे भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक आपका हाउस अपना इन आर्डर नहीं होगा, आप फिर जो है वो फ़ैसले नहीं कर सकते जो वक्त की ज़रूरत होते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं रह गई, अब 29 फरवरी भी आ गई, बिल्कुल, तो उसके बाद 3 मार्च भी आ जाएगा, गिनती शुरू हो चुकी है। गिनती भी शुरू है, और फिर कोई इत्तफाक राय भी पैदा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई यहाँ इस मुल्क में कोई ये इशू नहीं रहा कि अगर नहीं हुआ, मुल्क तो इमरान खान के बगैर भी चल रहा है, चलता भी रहेगा। इसी तरह जो है नवाज शरीफ साहब के बगैर भी चलेगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कोई मतलब छोटे सूबों से भी किसी को लिया जा सकता है, कोई और भी मतलब भुट्टूज़ या जरदारी साहब या शरीफ बिरादरान या काफ लीग आपके सामने है, उन कहीं से भी इतना बड़ा ऐवान है तो उसमें से लिए जा सकते हैं। अच्छा, क्लासर साहब ये भी बताइएगा कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम
رہا ہے, ابھی تک بھی وہ چل رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو معاشی نقصان ہوا ہے, کیونکہ دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم سے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ مراسم طے کرے نہ کرے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سیاسی عدم استحکام سے ہمارا معاشی استحکام بہت زیادہ ہو چکا ہے, مطلب اس کا جو استحکام کا شکار نہیں ہے, معاشی حوالے سے ہم بہت ساری پیچیدگیوں میں. میں آپ سے تھوڑا معذرت چاہوں گا, اتفاق نہیں, یہ نا سیاسی طور پہ الجھنا جو ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک بیٹھ جاتے ہیں یا ریاستیں ڈوب جاتے ہیں. لیکن دوسرے جو ممالک ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حکومت سے ہم روابط قائم کریں. ہم بھی کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ ہم یہ تاثر دیں یا یہ اوپینین قائم کریں کہ جی ہم ڈوب رہے ہیں اور باقی دنیا جو ہے. ہمارے اپنے حالات ہیں, ہم نے اپنی چادر دیکھنی ہے, اپنے پاؤں پھیلانے ہیں. ہمارے ہاں ایک بحران پیدا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدلیہ میں, اس میں ہمارے افواج پاکستان نے, اس میں ہماری سیاسی پارٹیوں نے, اس میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے, ایون لوگوں نے, مطلب اگر لوگوں نے 93 ایسے لوگوں کو منتخب کیا, وہ کسی پی ٹی آئی والے نے کہا نا, بلکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا, اس نے کہا ہم تو بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے پورا ہمیں جہیز کا سامان دے دیا, مطلب بالٹی بھی دے دی اور چمٹا بھی دے دیا, جوتا بھی دے دیا, سارا کچھ دے دیا. یہ جو ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, یہ جو اختلاف ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے, مطلب سسٹم ایسا نہیں ہے. ہم اور دوسرا جو ہے, ہمارے ملک کی عمر جو ہے نا 75 سال ہوئی ہے. قومیں جو ہے نا, قومیں بننے کے لیے ایک بڑا وقت لگتا ہے. اس بات میں درست ہے کہ سسٹم کو سموتھ ہونا چاہیے, پرو پیپل ہونا چاہیے. لیکن ہم نے 75 سالوں میں ہماری قوم نے بہت سارے ایڈونچر بھی دیکھے. نہ ہم نے بہت سارا اچیو بھی کیا, مطلب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ گلاس خالی ہے. مجھے یا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پورا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے چیلنجز بھی ہیں, ہماری مشکلات بھی ہیں, ہمارے فارن ایشوز بھی ہیں, ہمارے انٹرنل بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم آگے بھی جا رہے ہیں. اگر یہ بلنڈر سامنے آ رہے ہیں, فرض کرو ایک کمشنر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایکسپوز ہوا نا, بالکل سسٹم ایکسپوز ہوا نا, ایک اس پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے نا, ایک اوپینین بلڈ ہو رہی ہے نا. یہی 13 جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کل ساتھ تھے, 6 ماہ بعد ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں. تو یہ بیوٹی ہے نا. اگر آپ نے ایک دوسرے کے مخالف الیکشن بھی لڑے, ہاں, اگر آپ یکسوئی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ تو پھر کنگ شپ ہوئی نا, مطلب کنگ نے کہہ دیا, بادشاہ صاحب کا حکم ہے. ہاں, یہ جو پالیٹکس ہے یہ بڑے مناظر ہوتے ہیں. یہ کل کے پیپلز پارٹی کا, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب کیا کچھ نہیں کہتے تھے, پیپلز پارٹی کیا کچھ نہیں کہتی تھی, ایک پیج پہ ہے نا. اسی طرح معاشرہ یا ملک بنتے ہوئے, اور اگر ہم یہ ہاں باس یا شہری, ہمیں اور آپ کو یا ہمارے جو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے. مطلب میں سے مراد ہے کہ قوم یہ بھی سوچے کہ ہم ٹیکس کتنا دیتے ہیں, ہم اپنا ووٹ کتنی احتیاط سے دیتے ہیں, کیا سارے فیصلے صرف اسٹیٹ اور حکومت کرتی ہے, ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو رائٹس ہیں ان کا کتنا کیئر کرتے ہیں. سو یہ جو ہے پروسیس سے ہم گزریں گے, گزر بھی رہے ہیں ہم. ہاں, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا لاس بھی ہوا پولیٹیکل, ہمارا سسٹم, اس کو جھٹکے بھی لگتے رہے, ڈینٹ بھی پڑتے رہے, ٹوٹتا بھی رہا. لیکن جو میں نے آپ کو 2002 سے لے کے 2024 تک لے آیا ہوں, تو یہ کنزیکٹیو ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا 18 ماہ حکومت چلی, مطلب نئی نئی چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کا حل بھی پتہ چلتا گیا, حل پتہ چلتا ہے آگے چلتا اب. مطلب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ایک جماعت جو ہے اس کا الیکشن کی بنیاد پہ اس کا بلا چلا گیا, اس کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے نشان ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کو جہیز کا سامان دے دیا گیا ہے, وہ بلا جہیز کا سامان لے کے انہوں نے جہیز کی بنیاد پہ بھی ایک ان 2 پارٹیوں سے جن کے پاس ایک کے پاس چوتھی دفعہ اقتدار ہے یا کسی کے پاس تیسری دفعہ پریمیئر شپ ہے,
ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب اتنی بڑی ایکسیڈنٹ کہ چمٹا بھی انہیں پتہ تھا، مطلب ہر ایج کے لوگ ہوں گے نا، اب سارا ینگ تو نہیں ہوگا، شوت تو نہیں ہوگی نا، بزرگ بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی. مطلب اگر یہ ووٹ ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ قوم اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اگر اسے مطلب اچانک ہی 11-2 کی طرح کہہ کہ پہنچو اپنا بوتھ پہ تو یہ نشان ڈھونڈ لیں گے. یہ اپنی رائے کا بے شک مجھے پسند نہ ہو کہ یہ انہوں نے اس کو کیوں دیا ہے، بالکل میں ان سے اختلاف کروں شاید کہ 9 مئی ہوا تھا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیا تھا آپ نے، لیکن لوگوں نے 93 لوگوں کو مطلب 93 ڈسٹرکٹس میں وہاں 90 سال یا 60 سال یا 50 سال یا 25 سال یا 30 سال والے نے اس نے ٹائم بھی نکالا ہے، اس نے بریانی کا ڈبہ بھی نہیں لایا، اس کے پاس اس کے سامنے امیدوار بھی نہیں تھا، وہ غائب تھا، کسی بھی شکل میں تھی. اس نے جا کے ایک ایسا مینڈیٹ دیا ہے کہ کمشنر پنڈی کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، نواز لیگ کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں پہ مولانا فضل الرحمان نے دوسری دفعہ کہا ہے کہ جی میرے بیٹے کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرواتے، دوبارہ الیکشن کروائے، وہ داوڑ کنڈی صاحب دوبارہ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے. سو اسی طرح کا یہ ہوگا نا پروسیس. اگر آپ پروسیس ہی روک دیں گے، غلط اس وقت ہوگا، ڈینٹ اس وقت پڑے گا، پریشانی ہمارے لیے اس وقت ہوگی جب پانی کو روک لیا جائے گا، سسٹم کو بلاک کر دیا جائے گا. اگر 8 فروری کو جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کہا، جو آرمی چیف نے کہا، جنرل عاصم منیر صاحب نے، یا ہمارے اداروں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے کہا، الیکشن ہو گیا، ہاں اس میں الیکشن ہو گئے، بلنڈر ہوئے، غلطیاں ہوئیں، ان کی درستگی ہو سکتی ہے، آگے پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. خضر کلاسرا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والی جو سمجھ لیں حکومت ہے یا حکومتی جو سیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا ہوگا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آنے والی حکومت جو عوام پس رہی ہے مہنگائی میں، ان کا بھی کوئی حل نکالے گی. ابھی بھی بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، گیس مہنگی کی گئی ہے، پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، تو عام عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے. مجھے دانش ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.